Assalamu alaikum. We are here with our lecture number 8. Before we'll move on to the lecture number 8, we'll start with the revision of lecture number 7. In the last lecture, we studied about equal employment opportunity. इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी. First of all, हमने कुछ rules देखे जो determine करते हैं कि equal employment opportunity exist करती है या नहीं करती, discrimination हो रही है या नहीं हो रही. उसके लिए we studied some rules. 4 rules थे, 4 types of methods थे जिनसे हम determine करते थे कि equal employment opportunity offer हो रही है कि नहीं हो रही, जिनमें सबसे पहले 4th over 5th rule था, then restricted policy rule था, then geographical comparison का method था, then the 4th one was McDonald Douglas test था. 4th over 5th rule में हमने ये देखा था कि अगर एक total number of employees जो एक organization में है उसमें 20% employees non protected group या protected group के members हैं, जिस तरह के protected group में आपकी females आ जाती हैं, women and minorities आ जाती हैं, अगर तो 20% exist करते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफर हो रही है. अगर 20% से लेस है, बहुत कम है, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं हो रही. सेकेंडली हमने देखा रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी का. रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी का मतलब ये था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी पॉलिसी लगाई हुई है जो रिस्ट्रिक्ट करती है किसी भी एप्लीकेंट को उस जॉब के लिए अप्लाई करने में, या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को वो एक एज में जाके या किसी एक सिचुएशन में जाके रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जॉब करने से, तो अगर वो प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है. देन वी सॉ कि जियोग्राफिकल कंपैरिजन आप कर सकते हैं. जियोग्राफिकल कंपैरिजन किस किस का करना था हमने? फर्स्ट हमने देखना था कि एप्लीकेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. जितना भी लोग एक जॉब के लिए एप्लीकेशंस भेज रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंपेयर किए विद द करंट एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज उस टाइम काम कर रहे होते हैं. अगर तो ये मैच कर रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज एन इक्वल ट्रीटमेंट, कि जितने लोग जिस किस्म के लोग अप्लाई कर रहे हैं उस किस्म के लोग ही आगे सिलेक्ट हो रहे हैं और उस किस्म के लोग ही मिक्सचर ऑफ पीपल एम्प्लॉइज का हिस्सा बन रहे हैं. लेकिन अगर ये पॉलिसी नहीं है, अगर आप देखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क है दोनों की, एप्लीकेंट्स की और करंट एम्प्लॉइज की, तो देन वी कैन से दैट इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग. देन देयर वाज मैकडॉनल्ड्स डगलस टेस्ट, जिसमें आपने 4 स्टेप्स में देखना था. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि एक कोई एप्लीकेंट जो है वो प्रोटेक्टेड ग्रुप का मेंबर है या नहीं है. अगर वो प्रोटेक्टेड ग्रुप का मेंबर है तो क्या वो क्वालिफाइड है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन जॉब से रेलेवेंट है, जॉब से इक्वल है. अगर वो भी है तो फिर ये आपने देखना है, ये ऑब्जर्व करना है कि क्या उसको रिजेक्ट कर दी जॉब, उसकी जॉब उस एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया गया उस जॉब के लिए, और फिर उसी की जगह सेम क्वालिफिकेशन का, सेम स्किल लेवल का बंदा जो है वो हायर कर लिया गया है. अगर ये सारी सिचुएशंस यस 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 में आती हैं, 4 की 4 सिचुएशन, तो फिर आप कहते हैं कि देयर इज एन अनइक्वल ट्रीटमेंट बिकॉज प्रोटेक्टेड ग्रुप के मेंबर को नहीं रखा गया और सेम क्वालिफिकेशन, सेम स्किल लेवल के बंदे को दूसरे किसी को रख लिया है. तो दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये 4 हमने टेस्ट किए थे. देन वी टॉक्ड अबाउट सम डिफेंसेस, कि अगर आप पे चार्जेस लग जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो उसके लिए आपके पास डिफेंसेस क्या हैं, कौन सा डिफेंस आप जो है वो यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास कितने 3 डिफेंसेस थे. फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस नेसेसिटी था, दूसरा था बोनाफाइड ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन, और तीसरा था सीनियरिटी सिस्टम. पहले में हमने डिस्कस किया कि कुछ जॉब्स की नेचर ऐसी होती है
کچھ بزنسز کی نیچر ایسی ہوتی ہے جو ایک پرٹیکولر گروپ یا ایک پرٹیکولر پرسن جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کوالیفیکیشن کا جو ایکول کوالیفیکیشن ہے اس کا اتنا رول نہ ہو, بلکہ ایک پرٹیکولر آپ کو کیریکٹرسٹک چاہیے جو اس بزنس کی, اس جاب کی نیسیسٹی ہے, تو آپ اس کو ہائر کر لیتے ہیں. دس از ناٹ ڈسکریمنیشن, دس از اے بزنس نیسیسٹی. دین دا سیکنڈ ون واز بونافائڈ آکوپیشنز کوالیفیکیشن, کہ کچھ جابز ایسی ہیں جن کے لیے ایک اسپیشل کوالیفیکیشن چاہیے, جس میں ہم نے بات کی کہ ایک پرزن گارڈ ہے, اس پہ آپ فیمیلز کو نہیں رکھ سکتے بیکاز یو نیڈ فزیکل اسٹرینتھ, اور آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے گارڈ کرنا ہوتا ہے. تو یو کی ناٹ ہائر somebody ویک اور somebody فزیکلی اتنا ویک ہو کہ وہ گارڈ نہ کر سکے. اسی طرح ہم نے ایک اور بات کی کہ سینیورٹی سسٹم پہ بھی آپ کچھ ایسی پے اسکیل یا کچھ ایسا چکر کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. اس میں ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کیا کہ ایک جی ایم ایک آرگنائزیشن میں 3 سال سے کام کر رہا ہے, ایک اور جی ایم کی پوسٹ خالی ہوئی, اس پہ ایک نیا جی ایم ہم نے ہائر کیا, جنرل مینیجر, جو کہ ابھی اس نے اپنی جاب سٹارٹ کی ہے ایک آرگنائزیشن میں. اب پے لیول جو ہے وہ سینئر مینیجر کا, جو سینئر جنرل مینیجر ہے جو پہلے سے 3 سال پہلے سے کام کر رہا ہے, اس کو اگر آپ پے زیادہ دے رہے ہیں اور جو جس نے ابھی سٹارٹ کی ہے اپنی جاب اس کو پے کم دے رہے ہیں, تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ سینیورٹی بیس پہ پے زیادہ لے رہا ہے, حالانکہ جی ایم دونوں کا کام سیم ہے, دونوں سیم نیچر کی جاب کر رہے ہیں, سیم ٹائم دے رہے ہیں, سیم پوسٹ ہے, سیم آرگنائزیشن ہے, بٹ پے ڈفرنٹ ہے. تو پے ڈفرنٹ ہونے کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ سینیورٹی بیسڈ پے ہے, جو زیادہ سینئر ہے اس کو زیادہ پے ملے گی اور جو جونیئر ہے اس کو کم پے ملے گی. اور یہی ایکسرسائز, یہی رول آرگنائزیشن کے ہر امپلائی کے لیے ہونا چاہیے, ادروائز اٹس ناٹ جسٹیفائبل. یہ رول اگر پریویل کرتا ہے تھرو آؤٹ دا آرگنائزیشن تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز ڈسکریمنیشن ہوئی ہوگی. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ 2 more things, comparable worth اینڈ گلاس سیلنگ. کمپیریبل ورتھ میں ہم نے دیکھا کہ اگر فیمیل اورینٹڈ جابز ہوتی ہیں کچھ اور کچھ میل اورینٹڈ جابز ہوتی ہیں, لیکن اگر ان جابز کی نیچر سیم ہے, ان کے لیے سیم کوالیفیکیشن چاہیے, ان کے لیے سیم اسکل لیول چاہیے, بٹ آپ ان کو پے ڈفرنٹلی کر رہے ہیں, کسی ایک جینڈر کو زیادہ پے کر رہے ہیں اور دوسرے جینڈر کو کم پے کر رہے ہیں ود دا سیم نیچر آف جاب, تو ہم کہیں گے کہ کمپیریبل ورتھ نہیں دیکھی جا رہی, ان ایکول ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. پھر ہم نے گلاس سیلنگ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ گلاس سیلنگ ایسا بیریئر ہوتا ہے جو ویمن کو اسپیشلی اینڈ مائنورٹیز کو اسپیشلی ٹاپ لیول پوزیشنز پہ ایک آرگنائزیشن کی جانے سے روکتا ہے. یہ انویزیبل بیریئرز ہوتے ہیں, نارملی ریٹن نہیں ہوتے, اور یہ بیریئرز لوگوں کے دماغ میں پرسپشن کی فارم میں, پرسیوڈ انٹینشنز کی فارم میں یہ ان کے دماغ میں ہوتے ہیں. دے ڈونٹ لیٹ ویمن اینڈ مائنورٹیز ٹو ٹیک دا ٹاپ پوزیشن ان مینجمنٹ. سو یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے امپلائی رائٹس اینڈ ایچ آر کمیونیکیشنز. ابھی ہم پچھلا چیپٹر اور یہ چیپٹر بھی کس ہیڈ کے انڈر پڑھ رہے ہیں, لیگل اینڈ ایتھیکل کانٹیکسٹ آف ایچ آر ایم. تو ابھی تک ہم لیگل اور ایتھیکل کی بات کر رہے ہیں کہ ایچ آر ایم کو کیا کیا ہے, لیگیلٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے, کیا کیا ایتھیکل ایشوز ان کو ہوتے ہیں. تو اسی کے انڈر یہ بھی ہمارا نیکسٹ چیپٹر بھی ہوگا. یہ 2 لیکچرز پہ مشتمل ہوگا, جس میں امپلائی رائٹس کا ایک لیکچر ہے, لیکچر نمبر 8, اینڈ پھر دین کمیونیکیشن کا لیکچر نمبر 9 ہوگا. لیٹ اسٹارٹ. فرسٹ آف آل, the learning objectives of this chapter, of this lecture. After reading this chapter, you should be able to describe the employee rights, کہ employee rights ہوتے کیا ہیں, then آپ identify کر سکو pros and cons of drug testing. اور drug testing ہوتی کیا ہے, کیوں کروائی جاتی ہے, اس کے فائدے نقصانات کیا ہیں, یہ ہم دیکھیں گے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس پڑھنے کے بعد. Then we will discuss the benefits of honesty test. Honesty test کیا ہے, اس کے benefits کیا ہیں, یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی. Then we will try and explain the legal and ethical issues involved in monitoring employees. کہ employees کو monitor کرنا کیوں ضروری ہے,
اور اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ایتھیکل اور لیگل ایشوز کون کون سے آتے ہیں. دین لاسٹلی وی ول ڈسکس دا امپلیکیشن آف دا امپلائمنٹ ایٹ ول ڈاکٹرائن. یہ کیا ہوتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشنز کیا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. First of all, as I told you that we are still discussing the legal and the ethical issues related to HRM. The context of ethics and legalities of HRM. اس context میں, اس HRM میں, human resource management میں, strategic human resource management میں, اس department کو کون کون سے legal اور ethical issues آتے ہیں, وہ کیسے solve ہو سکتے ہیں, کیسے solve نہیں ہو سکتے. اس میں بھی امپلائی رائٹس ہیو بیکم ون آف دا مور امپورٹنٹ ہیومن ریسورس ایشو. تو امپلائی کا جو رائٹس ہیں, اس کے حقوق جو ہیں, اٹ از آلسو ون آف دا ویری بگ ریسپانسبلٹیز جو کہ فلفل کس نے کرنی ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے. دا لاز ہیو انکریزنگلی کنسٹرینڈ امپلائرز ایکشن. کس وجہ سے؟ ریلیٹڈ ٹو امپلائیز رائٹس. امپلائر کوئی بھی پالیسیز بنانا چاہتا ہے, پلان بنانا چاہتا ہے, تو اس کو یہ لاز جو ہیں ان کو بہت زیادہ کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ امپلائیز کے رائٹس کیا ہیں, اس کے بارے میں کیا پالیسیز ہیں, کیا گورنمنٹ پالیسیز ہیں, کیا لاز ہیں. ان کو دیکھے بغیر وہ اپنی پالیسیز ڈیفائن نہیں کر سکتا ایک امپلائر. اب امپلائی رائٹس ہیں کیا؟ بہت قسم کے امپلائی کے رائٹس ہیں. ہم بیسک کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کہ بیسک رائٹس جو ہیں امپلائیز کے وہ کیا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, فرسٹ آف آل یہ کنٹری ٹو کنٹری ڈفر کرتے ہیں. ایک کنٹری میں امپلائی کے رائٹس کچھ اور ہوں گے اور دوسری کنٹری میں امپلائی کے رائٹس کچھ اور ہوں گے, ڈپینڈنگ اپون دا کانٹیکسٹ. جو ہم نے سٹارٹ میں ایک دفعہ بات کی تھی کہ دیر از نو یونیورسل ایپلیکیشن آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ, دیر از نو ڈیفینیشن which can be called a universal definition. Why? Because the context is different. Here, in the same way, employee rights are going to be different in different states, different countries, and different regions of the world. Basic rights جو normally ہر country میں follow کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ جیسے کہ examples میں ہے sick leave ہے, کہ sick leave لینا جو ہے وہ employee کا ایک right ہے, اور جو employer ہے اس کو ایسی policies بنانی چاہیے کہ sick leave کی permission ہو, because اس کا employee کا basic right ہے. Then public holidays ہیں کہ پبلک ہالیڈے اگر ہوتی ہے, فار ایگزامپل کسی کا کوئی ریلیجس ایونٹ ہے وہ پبلک ہالیڈے ہوتی ہے, یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پبلک ہالیڈے ہوتی ہے, تو وہ پبلک ہالیڈے امپلائی کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو ایز اے ہالیڈے انجوائے کرے یا ہالیڈے ٹریٹ کرے, بجائے اس کے کہ وہ کام پہ آئے. فورس لیبر ہے, کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے لیبر پہ. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ چائلڈ لیبر کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ چائلڈ کا رائٹ یہ ہے کہ اس کو لیبر میں نہ فورس کیا جائے. پھر آپ کی ویکلی ہالیڈیز آ جاتی ہیں کہ ویکلی بہت سارے لاز میں ونس اے ویک, ون ڈے اے ویک پالیسی ہے کہ آپ نے ایک چھٹی ایک ویک میں لازمی دینی ہے, تو دیٹ از آلسو ون آف دا امپلائیز رائٹس. دین منیمم ویج کا کانسیپٹ ہے, ایک دو دفعہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ گورنمنٹ لاز نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ منیمم ویج اس سے نیچے, اس سے منیمم آپ ویج نہیں دے سکتے. ویج مینز سیلری کسی بھی فارم میں, یہ ڈفرنٹ اس کی ریمونریشن کی فارم میں آ جاتا ہے. تو منیمم سیلری کو فالو کرنا جو ہے وہ بھی امپلائر کے لیے بہت لازمی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اس کے علاوہ بھی, دیز آر ویری سمپل ایگزامپلس, بٹ دیر آر مینی ایون مور کمپلیکس رائٹس جو کہ فار ایگزامپل پریگنینسی کے رائٹس ہیں کہ پریگننٹ جو ویمن ہیں they should be given 3 months, 4 months, 5 months holidays depending upon the organization and depending upon the country کہ کیا اس کے laws ہیں اور کیا نہیں ہے. اسی طریقے سے ریٹائرمنٹ کے جو آپ کے رائٹس ہیں اور آپ کے جو ہائرنگ کے, دین امپلائمنٹ کے رائٹس ہیں کہ انشورنس ہونی چاہیے, نہیں انشورنس ہونی چاہیے, یہ سارے آپ کے بیسک رائٹس میں آ جاتے ہیں, بیسک رائٹس آف امپلائیز. Now, one of the very important care جو آرگنائزیشنز دیکھتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ آپ کی انوائرمنٹ جو ہے آرگنائزیشن کی وہ ڈرگ فری ہونی چاہیے, کہ جو ڈرگز ہیں وہ کسی طریقے سے بھی آپ کی آرگنائزیشن میں انٹر نہ ہو ایک تو, پلس وہاں کوئی بھی ایسا امپلائی نہ ہو جو ڈرگ کا ایڈکٹ ہو, اس کو یوز کر رہا ہو, بیکاز اس سے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. آبویسلی ایک تو یہ ہے
کہ اگر ڈرگ کوئی یوز کر رہا ہے تو اس کی اپنی ہیلتھ کا ایشو ہے. سیکنڈلی اس کی پرفارمنس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت لو ہو جائے گی. یہ سارے ایشوز ایونچولی کیا کریں گے, آرگنائزیشن کو نقصان پہنچائیں گے, پلس ایک ڈرگ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بن جائے گا, جو کہ آرگنائزیشنز کوشش کرتی ہیں کہ اس کو روک کے رکھیں, جس کے لیے اٹ از امپورٹنٹ فار دی آرگنائزیشن ٹو پرووائڈ اے ڈرگ فری انوائرمنٹ. فار ایگزامپل 100 لوگ ہیں, اگر ایک بندہ ڈرگ کر رہا ہے تو اس کا پیسو یا ایکٹیو افیکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے امپلائیز پہ بھی آ رہا ہے, تو وہ آرگنائزیشن کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈرگ فری انوائرمنٹ پیدا کرے. وہاں ڈرگز اگر کوئی یوز کر رہا ہے اس کو ڈسکریج کرے اور اس کو جو بھی پینلٹیز ہیں, جو بھی پنشمنٹس ہیں وہ دے, بیکاز زیادہ تر کنٹریز میں تو ڈرگ یوز جو ہے وہ خود ایک کرائم ہے. تو آپ ایسا انوائرمنٹ دیں کہ جس میں ڈرگ اگر پریویل کرتا ہے تو آرگنائزیشن کے لیے, اسٹیٹ کے لیے, کنٹری کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. پھر اسی میں ایک کورڈ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ ہے ڈرگ فری انوائرمنٹ کے حوالے سے. کورڈ آرگنائزیشن کا جو میننگ پتا چلتا ہے اس سے صاف ہمیں پتا چل جائے گا کہ ایک آرگنائزیشن از کمپلیٹلی کورڈ. کورڈ کس چیز سے ہے کہ اس نے ڈرگ کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر انٹر نہیں ہونے دینا, اس نے اپنے آپ کو ایک کور لگایا ہوا ہے. کور اس طریقے سے لگایا ہوا ہے کہ کوئی ڈرگ یوزر یا کسی قسم کی کوئی ڈرگ جو ہے وہ انٹر نہ ہو آرگنائزیشن میں. اگر انٹر ہوگی پیپل ول یوز اٹ, یوز کریں گے تو obviously ہیلتھ کو افیکٹ ہوگا, بہت ساری اور چیزیں ہوں گی, تو اس سے پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی. تو کورڈ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے, دے مسٹ اسٹیبلش اینڈ ڈسمینیٹ پالیسیز. فرسٹ آف آل تو ان کو بتانا چاہیے امپلائیز کو کہ ڈرگ یہاں یوز نہیں ہو سکتی. پھر سیکنڈلی پرووائڈ سبسٹنس ابیوز اویئرنیس پروگرامز. سبسٹنس ابیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈرگ جو ہے ان کا غلط یوز کرنا. اس طریقے سے جو کورڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں کہ کسی قسم کا ڈرگ یوزر یا ڈرگ ایلیمنٹ یا ڈرگز ان فزیکل فارم آرگنائزیشن کے اندر انٹر نہ ہو. اور اس کے لیے وہ کرتی کیا ہے, ایک تو وہ پالیسیز کو ڈسمینیٹ کرتی ہیں, سب کو بتاتی ہیں, سب امپلائیز کو یہ بتا دیتی ہیں کہ ڈرگ کے لیے ٹالرنس لیول 0 ہے یا ٹالرنس بالکل نہیں ہے. اگر کوئی ڈرگز یوز کرے گا تو اس کو یہ پرابلمز آ سکتی ہیں اور یہ پرابلمز اس کو, یہ پینلٹیز اس کو فیس کرنی پڑیں گی. دوسرا یہ ہے کہ ایسے پروگرامز لانچ کیے جائیں, ایسی ٹریننگز دی جائیں جس سے ان کو اویئرنیس ملے کہ ڈرگز کے کیا نقصانات ہیں, ڈرگز کیا کیا پرابلم کر سکتی ہیں, اس کے ہیلتھ ایشوز کیا ہیں. تو کورڈ آرگنائزیشنز ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو ایمفسائز کرتی ہیں, جو اس چیز کی کیئر کرتی ہیں کہ ان کی آرگنائزیشن میں کسی قسم کی کوئی ڈرگ انٹر نہ ہو. Okay, drug-free policies must include what is expected of employees, penalties for infraction of policies, substance abuse awareness programs, and disseminated to all employees. اب جب بھی آپ یہ پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈرگ فری انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے تو اس میں یہ 4 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. کس کس کا؟ کہ آپ نے یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے ہر امپلائی کو at the time of hiring, at the time of selection, at the time of they are doing their job, اور جس بھی لیول پہ آپ نے ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ڈرگز کو یوز نہیں کریں گے, بیکاز اٹ از اے کرائم, اٹ از ناٹ ایتھیکل, اٹ از ناٹ لیگل. یہ ان کو آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے. جب آپ نے ان کو بتا دیا پھر آپ کا کام یہ ہے کہ ساتھ ہی ان کو ان پالیسیز کے اگینسٹ جانے کا پینلٹیز بھی بتا دیں. اگر کوئی اس کو اوور کم کرتا ہے ان پالیسیز کو اور بات نہیں مانتا اور سٹل ڈرگ یوز کرتا ہے تو پھر اس کی یہ پینلٹیز ہوگی, یہ پنشمنٹس ہو سکتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. دین سبسٹنس ابیوز اویئرنیس پروگرامز کریں. سبسٹنس ابیوز کا یہاں مطلب ہے ڈرگ کا غلط یوز, اور اڈکٹڈ جو ہو جاتے ہیں لوگ وہ جب یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم سبسٹنس ابیوز کہہ دیتے ہیں. اس کے اویئرنیس پروگرامز کریں, اس کے بارے میں ٹریننگز کروائیں. جیسے آپ نے دیکھا بہت ساری آرگنائزیشنز میں پوسٹرز لگے ہوتے ہیں, یا آپ ایک ٹبیکو سگریٹ کی جو ڈبی ہوتی ہے اس پہ آپ سائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے
کہ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، وہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ اویئرنیس پیدا ہو کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اسی طرح ڈرگس جو ہیں ان کی ابیوز کو روکنے کے لیے آپ کو اویئرنیس پروگرام چلانے چاہیے، ڈفرنٹ ٹریننگز کرنی چاہیے، ڈفرنٹ طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک اس کا تھرڈ پارٹ ہے. پھر ایک میک شور یہ کرنا چاہیے کہ یہ انفارمیشن جو ہے کہ ڈرگ یوزز جو ہے اٹس اے کرائم، اٹس انلیگل، اٹس انیتھیکل، یہ آپ ہر امپلائی تک پہنچائیں. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک لیول پہ آپ نے پہنچا دیا اور باقی آرگنائزیشن کے لیول کے امپلائیز کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب تک یہ انفارمیشن سارے امپلائیز تک نہیں پہنچے گی تب تک آپ کا پروگرام افیکٹولی چل نہیں سکتا. تو اس کے لیے ضروری ہے ڈرگ فری انوائرمنٹ بنانے کے لیے کہ یہ 4 چیزوں کا ہم خیال رکھا جائے. پہلے کیا ہے، سب سے پہلے ان کو بتائیں کہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کہ آپ ڈرگ نہیں یوز کریں گے. پھر ان کو بتائیں کہ اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے ان پالیسیز کو تو آپ کو یہ پنشمنٹس ہوں گی. پھر ان کو بتایا جائے کہ یہ اویئرنیس ان کو دی جائے کسی نہ کسی طریقے سے کہ ڈرگ یوز کرنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں اور اس کی کیا کیا پینلٹیز مزید ہو سکتی ہیں ان کی ہیلتھ پہ، ان کی فیملی لائف پہ، ان کی سوشل لائف پہ. دین یہ میک شور کیا جائے کہ یہ انفارمیشن کسی 1 2 4 5 امپلائیز تک نہ رہے بلکہ پوری آرگنائزیشن میں ہر لیول پہ ہر انسان کو، ہر امپلائی کو یہ انفارمیشن پہنچنی چاہیے اور پراپرلی پہنچنی چاہیے ود آل دا رولز، ریگولیشن اینڈ پینلٹیز. اس کو روکنے کے لیے ایک دو جو اور چیزیں کی جاتی ہیں اس میں ہم ڈرگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. جو HR ڈپارٹمنٹ ہے دے آر ریسپانسبل کہ وہ ڈرگ ٹیسٹنگ کریں. فرسٹ آف آل جب ہائرنگ ٹائم پہ آپ نے دیکھا یوزلی جب آپ فورسز کے ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں یا ہائرنگ کے لیے جاتے ہیں کسی کی تو آپ کا فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، فزیکل ٹیسٹ کرتے ہیں. تو HR ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ایٹ دا ٹائم آف ہائرنگ یا ایٹ دا ٹائم آف سلیکشن آپ کا ایک ایپلیکنٹ کا ڈرگ ٹیسٹ کرتے ہیں. ڈرگ ٹیسٹ ڈفرنٹ طریقوں سے کیا جاتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ کیا ڈرگ یوزیج تو نہیں ہے، ڈرگ ایڈکٹ تو نہیں ہے یہ بندہ. کیونکہ اگر اس میں دیکھیں 2 فولڈ جو ہے وہ بینیفٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈرگ یوزیج والا بندہ ہائر کر لیتے ہیں تو وہ پرفارم نہیں کر سکے گا بیکاز وہ ایڈکٹ ہوگا، اس کی پرفارمنس آبویسلی لو ہوگی. سیکنڈ جس کا میجر بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈرگ فری امپلائی رکھتے ہیں جو ڈرگ یوز نہیں کر رہا تو آپ کی ہیلتھ انشورنس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑی کم ہوگی. اسی جگہ پہ اگر آپ ایک غلطی سے ایک ڈرگ ایڈکٹ کو ہائر کر لیتے ہیں تو اس کی ہیلتھ کو ایشوز ہوں گے اور ہیلتھ کی ایشوز کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کے چارجز آپ کے انکریز کرتے رہیں گے اور وہ آپ کو ایونچولی کاسٹ انکر کرے گا اور آپ کی جو ہے پروفٹس میں کمی آ جائے گی. تو ڈرگ ٹیسٹنگ جو ہے یہ ٹپیکلی آرگنائزیشن ٹائم ٹو ٹائم کرتی رہتی ہیں. جیسے آپ نے کرکٹ ٹیم کا دیکھا ہے کہ کرکٹ ٹیم میں یا اسپورٹس میں تو یہ بہت نیسیسری ہو گیا ہے کہ ڈرگ ٹیسٹنگ کی جائے. اس کے میں بھی تھوڑے ڈفرینٹ ریزنز ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے ڈرگ فری انوائرمنٹ رکھنا ہے بیکاز کئی لاز میں بھی یہ ہے کہ ڈرگ از اے کرائم، ڈرگ یوزیج از اے کرائم، غلط اس کا استعمال جو ہے وہ جرم ہو جاتا ہے. اب یہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کن کن ٹائمز پہ کر سکتے ہیں، پلس اس کے ساتھ کچھ ایتھیکل ایشوز بھی ریلیٹڈ ہیں. اگر ایک انسان ڈرگ یوز نہیں کر رہا اور اس کو بار بار آپ ٹیسٹنگ اس کی کر رہے ہیں تو مے بی اس کو انسیکیورٹیز ہو جائیں کہ مجھے میری آرگنائزیشن جو ہے میرے پہ ڈاؤٹ کرتی ہے یا جو بھی، لیکن آپ کو پھر بھی یہ پروگرامز امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں. The severity of substance abuse in organizations had led to use of drug testing. مطلب یہ ہے کہ جب پتہ نہیں آپ کو چلتا اور بہت زیادہ یہ سویر حالات پہ پہنچ جاتی ہے ڈرگ یوزیج تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ڈرگ ٹیسٹنگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ڈرگ ٹیسٹنگ آف کرنٹ امپلائیز typically offers rehabilitation to those who fail, then communicates that drugs will not be tolerated. اب اس کا فائدہ جو ایک اور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی امپلائی نے ڈرگ یوز کی ہے اور وہ تھوڑا بہت ایڈکٹ ہے یا زیادہ بھی ایڈکٹ ہے تو آپ اس کی ریہیبلیٹیشن کر سکتے ہیں اگر انیشل سٹیجز پہ ہے یا جو بھی آپ کی HR کی پالیسی ہے.
کہ آپ اس کو ریکور کروا سکتے ہیں, آپ اس سے ڈرگس کی جان چھڑوا سکتے ہیں. ہاسپٹلز ہیں, ڈفرینٹ ریہیبلیٹیشن پروگرامز ہیں, ہر کنٹری میں آلموسٹ یہ ہیں. تو یہ ایک تو یہ بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ڈرگ یوز کر رہا ہے تو وہ ریہیبلیٹیشن آپ کروا دیں گے اس کی, اور وہ آپ کی آرگنائزیشن کو بھی نقصان نہیں ہوگا, اس کی ہیلتھ کو بھی نقصان نہیں ہوگا مزید, اور ایونچولی سوسائٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو اس لیے ڈرگ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں. دین اٹ شوڈ بی ڈن آفٹر اے جاب آفر از میڈ. جب آپ نے جاب کی آفر دے دی ایک ایپلیکنٹ کو, اس کے بعد یہ ڈرگ ٹیسٹنگ کرنا ایک قسم کا لازمی ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ایک تو اگر آپ ڈرگ ایڈکٹ کو ہائر کر لیں گے تو پرفارمنس لو ہوگی, دوسرا یہ پرابلم ہوگا کہ وہی ڈرگ ایڈکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرے گا, بعد میں ہیلتھ انشورنس کی پرابلم کریٹ کرے گا. آپ کے ہیلتھ کے جو ایکسپینس ہیں وہ انکریز کرتے رہیں گے. ہیلتھ انشورنس کے آپ ایکسپینس جب پے کریں گے تو آپ کے پروفٹس ایونچولی ڈیکریز ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو آفر لیٹر دیں ساتھ ہی ڈرگ ٹیسٹ کر لیں تاکہ شروع سے یہ کلیئر ہو جائے. دوز ہو فیل آر جنرلی نو لانگر کنسیڈرڈ. مطلب یہ ہے کہ اگر اس ٹائم پہ آفر لیٹر دینے کے آس پاس اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں ڈرگ ٹیسٹ میں کہ وہ ڈرگز کر رہے ہیں, ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں, تو پھر آپ ان کو مزید کنسیڈر نہیں کرتے. آپ ان کو سلیکشن ٹولز ہے آپ کا, دس از آلسو ون آف دا سلیکشن ٹولز, کہ آپ نے ان کی فزیکل ٹیسٹنگ کی, ڈرگ ٹیسٹنگ کی, اور اگر وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں تو آپ نے اسی وقت ان کو کنسیڈر کرنا چھوڑ دیا اور کسی دوسرے ایپلیکنٹ کی طرف موو کر گئے, اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ایک قسم کا. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. دین کمیونیکیٹنگ کلیئر پالیسیز اینڈ پروسیجرز. یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے نیا ایک ایپلیکنٹ ہے اس کو آپ نے ہائر کر لیا ہے, وہ اس ٹائم پہ ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہے, بالکل سیف ہے, ہی ہیز پاس دا ٹیسٹ, اس ٹائم پہ ضروری ہے کہ آپ اس کو یہ ساری پالیسیز اور سارے پلانز اور ساری ریمیڈیز اور سارا جو ہے پینلٹیز اس کو آپ کلیئرلی ڈیفائن کر دیں اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز میں, کہ اگر وہ ڈرگ یوز کرے گا یا کسی بھی وجہ سے وہ اس پہ چارجز ہیں ڈرگ یوز کرنے کے آرگنائزیشن میں آنے کے بعد, تو پھر اس پہ یہ پینلٹیز ہوں گی, اور ٹالرنس پاور کتنی ہے آرگنائزیشن کی وہ بھی اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ کیا جائے. تو یہ کچھ کرنٹ ایشوز ہیں ہماری لیگل انوائرمنٹ میں اور ہماری ایتھیکل انوائرمنٹ میں ایچ آر ایم کی, کہ ہیومن ریسورس مینیجر کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں. دین اندر فارم آف ٹیسٹ از آنےسٹی ٹیسٹ. آنےسٹی مطلب ایمانداری ہوتی ہے کہ ایماندار جو ہے وہ کتنا شخص ہے. یہاں فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل لے کے چلتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے جس میں لکھا ہوگا کہ آپ کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کے پاس آپشنز ہوں گی آل دا ٹائم, ونس اے ڈے, سم ٹائمز, یا اس طریقے سے. تو آپ لکھ دیتے ہیں آل دا ٹائم. آپ نے اس کو ٹرو آنسر کیا ہے بٹ آپ آنےسٹ ہیں, آنےسٹلی آپ نے آنسر کیا ہے, لیکن ایتھیکلی آپ کی یہ پروڈکشن آ گئی کہ آپ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں. تو اب یہ ڈیلیما ہو گیا. اب مینیجر آپ کو کہہ سکتا ہے, مینیجر کے پاس اگین دو آپشنز ہیں کہ ٹھیک ہے تم تو بہت جھوٹ بولنے والے بندے ہو, یو لائی آف ویری آفن, تو ہم تمہیں جاب پہ نہیں رکھ رہے. دوسری اس کے پاس آپشن ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے بہت ایمانداری سے آنسر کیا اس کو, یو آر ویری آنےسٹ, تو ہم تمہیں رکھ لیتے ہیں. تو اب اگر وہ یہ آنسر کر دیتا ہے کہ آئی نیور لائڈ, کبھی میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, تو پھر وہی پرابلم آ جائے گا. وہ کہے گا کہ اتنا ایکسٹریم پہ تم بات کر رہے ہو, جھوٹ نارملی بولتے رہتے ہیں لوگ, تو میں تمہیں ہائر نہیں کرتا بیکاز تم صحیح جواب نہیں دے رہے, یا وہ خود ہی جو ہے وہ ڈس آنےسٹ ہو جاتا ہے, ٹرو اپنا نہیں بتاتا. تو اس طریقے سے ایتھیکل ایشوز بہت سارے آ جاتے ہیں کہ کس چیز کو کنسیڈر کیا جائے اور کس چیز کو کنسیڈر نہ کیا جائے. تو آنےسٹی ٹیسٹ کا ایک جو انیشلی ہم اس کو دیکھ لیں کہ اٹ از ناٹ دا اونلی پریڈکٹر. صرف ہم آنےسٹی ٹیسٹ سے پروڈکٹ کر کے ہائرنگ یا فائرنگ پراپرلی نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ بھی ہمیں ایویڈنسز چاہیے جس میں ہم اپنا ڈیسیجن بنائیں گے. نارملی ہوتا کیا ہے, دے آر ریٹن ٹیسٹ
to get applicants to reveal information about their integrity. कितनी इंटेग्रिटी है उनमें, कितनी ऑनेस्टी उनमें है. डिफरेंट किस्म के MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड उनको क्वेश्चंस दिए जाते हैं. उसमें 1, 2, 3 मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं जिनको उन्होंने एक ऑप्शन को क्लिक करना होता है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है. तो अब उसके थ्रू देखा जाता है कि इंसान कितना ऑनेस्ट है और कितना ऑनेस्ट नहीं है. ये हो सकता है कि आपकी क्वेश्चन मेकिंग में कोई गलती हो सकता है वो आंसर प्रॉपर्ली ना कर सकता हो. तो ऑनेस्टी टेस्ट इतना रिलायबल नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी आपको कुछ थोड़ा आइडिया दे देता है कि जो एप्लीकेंट है वो कितना ऑनेस्ट है और कितना ऑनेस्ट नहीं है. देन इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट थेफ्ट एंड ड्रग यूज. कई दफा ये भी होता है कि आप उससे पूछ लेते हैं कि कभी जिंदगी में तुमने ड्रग यूज की है, कभी तुमने थेफ्ट में इन्वॉल्व रहे हो. अगर वो ऑनेस्टी से जवाब दे देता है, ऑनेस्ट तो वो है बिकॉज उसने जवाब ठीक दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया कि अनएथिकल है बिकॉज ही हैज बीन अ थीफ, ही हैज बीन यूजिंग ड्रग्स, तो वो अनएथिकल हो जाता है. तो इस तरीके से आप जज कर लेते हैं एप्लीकेंट को कि उसकी मॉरल वैल्यूज, उसकी वर्थ जो है मॉरली वो कितनी है. तो आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया में और बाकी बहुत सारे डिसीजंस में हेल्प कर देता है. मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक टू असेस कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेज. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस देते हैं कि एक क्वेश्चन है उसकी आगे 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं. लेकिन होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एक ही टॉपिक के बारे में, जो प्रेडिक्ट करता है कि कितनी कंसिस्टेंसी से वो जवाब दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक ही क्वेश्चन को अगर पहले एक सेंस में पूछा जाए तो उसका जवाब आए यस, आगे अब दूसरी सेंस में पूछा जाए तो उसका जवाब आए नो. तो ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंसी है. पहले आप उसी चीज को यस कह रहे हो और फिर उसी चीज को नो कह रहे हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है. अगर एक टॉपिक के बारे में 10 क्वेश्चंस है आपके पास, तो 10 क्वेश्चंस की जो डायरेक्शन ऑफ आंसर है वो यस की तरफ लीन करनी चाहिए या नो की तरफ लीन करनी चाहिए. तो दैट विल डिस्क्राइब कि कितना इंसान ऑनेस्ट है और कितना ऑनेस्ट नहीं है. इसीलिए ये इतना ऑथेंटिक टेस्ट नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इससे कुछ हमें आइडिया हो जाता है. तो नॉर्मली पीपल यूज मल्टीपल रिस्पॉन्सेज वाले क्वेश्चंस. Then it should not be used as a sole criteria for hiring decision. जैसे हमने अभी बात की कि अगर हायरिंग डिसीजन के लिए आप ऑनेस्टी टेस्ट ले रहे हैं तो ये सोल क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए. सिर्फ इसी को बेस बनाते हुए आप अपना रिजेक्शन या सिलेक्शन नहीं कर सकते एम्प्लॉय की, बल्कि बहुत सारी और चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं. तो इस सारी चीजों को देखते हुए ऑनेस्टी टेस्ट जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करवाती हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे जिस किस्म का भी कर सकती हैं रिलाय करती हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विसल ब्लोइंग. ये कॉन्सेप्ट है, ये भी लीगल और एथिकल इश्यूज में आता है. विसल ब्लोइंग का जैसे कि आपको खुद ही मतलब पता चल सकता है. विसल क्या होती है, जो हम विसल बजाते हैं, और विसल ब्लोइंग का मतलब है कि विसल को बजा देना. उससे क्या होता है, आवाज होती है, एक डिस्टिंक्ट आवाज आती है, एक अलहदा से आवाज आती है. अगर एक बहुत सारा क्राउड खड़ा हो, उसमें एक बंदा विसल ब्लो करता है, तो बहुत सारे लोग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस वजह से विसल ब्लोइंग हो रही है. अब जो HRM में या मैनेजमेंट में इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई अनएथिकल या इलीगल बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कोई भी इंसान कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय कर रहा है, तो उसके बारे में कोई एक एम्प्लॉय जो है वो कंप्लेन भी कर रहा होगा. अगर कोई ऐसी रॉन्ग डूइंग, अगर कोई ऐसी गलत बात के बारे में फर्स्ट टाइम कंप्लेन करता है, किसी अथॉरिटी को बताता है कि ये बंदा या ये काम जो हो रहा है ये अनएथिकल है, इलीगल है, तो ही और शी इज अ विसल ब्लोअर, कि उसने विसल को ब्लो किया सबसे पहले
उस रॉन्ग डूइंग को रिपोर्ट किया है, उस रॉन्ग डूइंग को टॉप मैनेजमेंट को बताया है। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग यूज कर रहा है, एम्प्लॉय ए है वो ड्रग यूज कर रहा है, दूसरी तरफ एम्प्लॉय बी सी डी जेड तक सारे एम्प्लॉयज हैं, उनमें से एक कोई एम्प्लॉय जो है फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय एक्स जो है वो खड़ा होता है और वो किसी अथॉरिटी को जाके बता देता है कि मिस्टर ए इज यूजिंग ड्रग्स, जो कि अनएथिकल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और आपकी कंट्री की पॉलिसीज और लॉज के मुताबिक ठीक नहीं है। तो जो मिस्टर एक्स है जिसने ये जाके कंप्लेन कह लें, रिपोर्ट कह लें, इसको जो भी है, जिसने सबसे पहले जाके उसको आइडेंटिफाई करके एक अथॉरिटी को बताया है कि मिस्टर ए इज यूजिंग ड्रग्स जो कि अनएथिकल है, तो मिस्टर एक्स बिकम्स अ विसल ब्लोअर। उसने विसल ब्लो किया, उसने सबसे पहले जाके बताया है किसी को कि ये चीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में गलत हो रही है। तो उसमें क्या है, विसल ब्लोइंग अकर्स व्हेन एन एम्प्लॉय रिपोर्ट्स हिज और हर एम्प्लॉयर to an outside agency over what the employee believes is an illegal or unethical practices। अब इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक फॉर्म में विसल ब्लोअर वो हो सकता है कि जो अपने कोलीग का, अपने पीयर का, जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं, उनमें से अगर कोई अनएथिकल और इलीगल बात कर रहा है तो वो अपनी टॉप मैनेजमेंट को बता दे, इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बता दे कि मिस्टर ए और मिस्टर बी इज यूजिंग दिस रॉन्ग डूइंग, ये काम वो गलत कर रहा है। तो एक तो वो विसल ब्लोअर हो सकता है। प्लस अब कई दफा ये होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है, जो मालिक है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो हेड है, अगर वही कोई ऐसी बात कर रहा है कि जो अनएथिकल है, इलीगल है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसीज हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं, उनको जाके रिपोर्ट करते हैं कि आपका एम्प्लॉयर या आपका कोई सीनियर एम्प्लॉय या आपका जूनियर एम्प्लॉय B1 ये अनएथिकल या इलीगल बात या इलीगल काम कर रहा है। तो इस तरीके से विसल ब्लोइंग कैन बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कैन ऑल्सो बी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो आपका एम्प्लॉय या आपके अपने लेवल का कोई इंसान जो है वो रॉन्ग डूइंग कर रहा है, वो गलत कर रहा है, तो आप किसको बताते हैं, अपनी मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को, अपनी अथॉरिटी को, अपने एम्प्लॉयर को। दैट इज इंटरनल विसल ब्लोइंग कह लें आप उसको। जो यही रिपोर्टिंग अगर आप आउटसाइड एजेंसी को करते हैं, किसी लॉ एजेंसी को या किसी और थर्ड पार्टी को, तो वो आप एक्सटर्नली विसल ब्लो कर रहे हैं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है इलीगल प्रैक्टिस हो रही है, ये जो है अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है। तो विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले जो है वो एक रॉन्ग डूइंग का, एक गलत काम करने का किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी दूसरी थर्ड पार्टी को या किसी अथॉरिटी को जाके बताना कि ये काम जो है अनएथिकल और इलीगल हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम विसल ब्लोइंग कहते हैं। और जो इंसान, जो एम्प्लॉय, जो रिपोर्टर होता है, जो इस चीज को रिपोर्ट करता है, उसको हम विसल ब्लोअर कह देते हैं। देन लॉज प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर्स वेरी बाय स्टेट। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये विसल ब्लोअर जो है ये तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बाद में इसको जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रोटेक्शन की, फॉर एग्जांपल अगर वो अपने एम्प्लॉयर के बारे में रिपोर्ट कर रहा है किसी लीगल एजेंसीज को या किसी थर्ड पार्टी को, तो वो एम्प्लॉयर जो है वो हो सकता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से कि उसने उसकी शिकायत लगाई या उसकी गलत रिपोर्ट की कि वो इलीगल काम कर रहा है और उसकी रिपोर्ट उसने कर दी, विसल ब्लो कर दी, तो वो उसको फ्यूचर में कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसकी जो प्रोटेक्शन करनी है वो प्रोटेक्शन लॉ ने खुद की होती है कि अगर कोई विसल ब्लो करेगा तो उसको ये प्रोटेक्शन लॉ की तरफ से अवेलेबल होगी। वो करना HRM डिपार्टमेंट का भी काम है कि अगर किसी और एम्प्लॉय के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आप दो कोलीग्स हैं, इकट्ठा काम करते हैं और इकट्ठा ही काम करते रहेंगे, अगर आपका जो एम्प्लॉय है आपके साथ काम कर रहा वो कोई ऐसी इलीगल या अनएथिकल बात कर रहा है, आप उसकी जाके अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर देते हैं और एम्प्लॉयर जो है वो उसको वार्निंग दे देता है
کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, آپ یہ کام کو ٹھیک کریں, یا اس کو ٹریننگ دے دیتا ہے یا اس کی کاؤنسلنگ کر دیتا ہے. لیکن جو امپلائی ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, اگر اس کو کسی طریقے سے یہ پتا چل جائے گا کہ آپ نے وسل بلو کی ہے, آپ نے یہ جا کے بات بتائی ہے اتھارٹیز کو, تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنی اچھی نہ رہے کام کرنے کی, وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امپلائر جو ہے یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے یا لا ایجنسیز جو ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اس کے نام کو آف دا ریکارڈ رکھ سکتی ہیں کہ اس کا نام امپلائی کا نہ بتائیں, کسی کو بھی نہ بتائیں, اسپیشلی جو ان ایتھیکل بات کر رہا ہے, جس کی کمپلین گئی ہے, اس کو تو بالکل نہ بتائیں, بیکاز ادروائز وہ ریونج کے چکر میں اس کی انوائرمنٹ کو, اس کی ورک انوائرمنٹ کو خراب کرے گا جس نے بھی وسل بلو کی ہے. تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا اور لا ایجنسیز کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وسل بلوئنگ جو بھی کرتا ہے اس کو پروٹیکٹ کریں, اور اس کے لیے ایسے لاز بنائیں کہ اس کو کوئی فیوچر میں پرابلم نہ ہو. Then many firms have voluntarily adapted policies to protect employees who identify problems. اب یہ پالیسیز جو ہیں یہ فرم ٹو فرم, آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرتی ہیں. بہت ساری آرگنائزیشن نے ان کے بارے میں لاز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی وسل بلو کرتا ہے تو اس کی بات سنی جائے گی اور اس کا نام ریویل نہیں کیا جائے گا, اور اس کو جس قسم کی بھی پروٹیکشن چاہیے ہوگی وہ دی جائے گی. تو اس طریقے سے کیا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ پھر لوگ انکریج ہوتے ہیں. لوگ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو اس پہ انکریج ہو کے کمپلین فائل کریں گے, رپورٹ کریں گے. اگر وسل بلور کو پروٹیکشن نہیں دی جائے گی تو نیکسٹ ٹائم نو بڈی از گوئنگ ٹو رپورٹ. نیکسٹ ٹائم ہر بندہ انسیکیور فیل کرے گا, ہر انسان جو ہے وہ اپنی پروٹیکشن کا سوچے گا, اور وہ کسی قسم کی کوئی ان ایتھیکل بات کو رپورٹ نہیں کرے گا, جس سے ایونچولی آرگنائزیشن کو پرابلم ہو جائے گا. دین کرنٹ ایشوز ریگارڈنگ امپلائی رائٹس, کہ آج کل جو ہے امپلائی کے رائٹس کے ساتھ ایشوز کیا کیا ہیں, اس میں ایتھکس کی کیا پرابلم ہے, اس میں لیگل کیا پرابلمز ہے. اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں امپلائی مانیٹرنگ ایٹ ورک پلیس, کہ امپلائی کو جو مانیٹر کرنا ہوتا ہے ایٹ ورک پلیس وہ کس وجہ سے کرنا ہوتا ہے, کیوں کرنا ہوتا ہے, اور کیسے کر سکتے ہیں. اب جو 3 نیچے پرابلمز لکھی ہوئی ہیں, ایک تھیفٹ ہے, دوسرا ریویلنگ آف ٹریڈ سیکرٹس ٹو کمپیٹیٹرز ہے, تیسرا ہے یوزنگ دا کسٹمر ڈیٹا بیس فار پرسنل گین. یہ 3 ایسے مین ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو امپلائی کی مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے. امپلائی کی مانیٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت امپلائی کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے, ہر وقت امپلائی کو دیکھنا پڑتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. کس وجہ سے؟ تھیفٹ کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ریویل کر دیتا ہے انفارمیشن آپ کی, کس کو؟ کمپیٹیٹر کو. تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کسٹمرز کا ڈیٹا جو ہے وہ پرسنل گین کے لیے یوز کرتا ہے. ابھی ہم 1 by 1 اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تھیفٹ ہے فار ایگزامپل, آپ کو پتا ہے آرگنائزیشن میں بہت ساری چیزیں, اسپیشلی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. را مٹیریل ہوتا ہے, دین فنش پروڈکٹس ہوتی ہیں, چیزیں بنی ہوئی بھی پڑی ہوتی ہیں, اور را مٹیریل بھی ہوتا ہے. اس میں سے اگر امپلائی اپنے پرسنل یوز کے لیے وہ چیزوں کو اسٹیل کرتا ہے, چوری کرتا ہے, اور کر کے لے جاتا ہے اپنے پرسنل یوز کے لیے وداؤٹ دا پرمیشن آف دا آرگنائزیشن, تو وہ آرگنائزیشن کو نقصان پہنچاتا ہے. ایونچولی ان کی مٹیریل اگر ایبسنٹ ہوتا ہے, نہیں ہوتا, تو پھر اس سے ایونچولی پروفٹس کو اور ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے جو بہت زیادہ پروٹیکشن کرنی پڑتی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی نئی پروڈکٹ ڈیولپ کی ہے, کریٹ کی ہے, اس میں کوئی نئی انوویشن لے کے آ رہے ہیں, بٹ وہ پروڈکٹ ابھی مینوفیکچرنگ کی فارم میں ہے, اٹ از ناٹ یٹ ان دا مارکیٹ, مارکیٹ میں بھی وہ نہیں آئی, اور وہ ابھی پروڈکشن کے فیز پہ ہے, پروڈیوس ہو رہی ہے. لیکن اس کو پروڈیوس کرنے کے پیچھے جو آپ کا آئیڈیا تھا, جو آپ کی کریٹیوٹی تھی, وہ صرف آرگنائزیشن کو پتا ہوگی یا آرگنائزیشن کے ممبرس کو پتا ہوگی. لائک آپ دیکھتے ہو کہ موبائل فونز ہیں, ان کے نئے سے نئے ماڈل آ رہے ہوتے ہیں, اور ایک کمپنی کا دوسری کمپنی کے ساتھ کتنا زیادہ کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ فیچر ایڈ کر دیا, اس نے یہ فیچر ایڈ کر دیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کی کریٹیوٹی ہوتی ہے.
they come up with new ideas. वो उनकी इनोवेशन होती है, उन्होंने उन आइडियाज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया होता है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में. तो अब वो जो नया फोन, जो लेट्स सपोज कि एक फोन है जो 2020 में रिलीज होगा, उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं. वो फीचर्स सिर्फ उस कंपनी के फीचर्स हैं जो उन्होंने खुद क्रिएट किए हैं, जो उन्होंने खुद इनोवेट किए हैं, जो उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किए हैं. 2020 में वो रिलीज होगा, लेकिन आपको थोड़ी देर पहले ही पता चल गया कि ये फीचर्स होंगे और इस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं. अगर ये इंफॉर्मेशन आपका कोई एम्प्लॉय, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर दूसरी सेम मोबाइल कंपनी जो उस तरह के मोबाइल्स बना रही है, कंपेटिटर है, उसको जाके बता देता है और वो 2019 में उसको रिलीज कर देते हैं, 2019 में ही वो प्रोडक्ट निकाल देते हैं विद द सेम फीचर्स, विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अब ये क्या हुआ, ये डिसऑनेस्टी हो गई है, दिस इज अनएथिकल, दिस इज इलीगल. तो इस इलीगल, अनएथिकल उसको केटर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन चीजों को आप एम्प्लॉय को मॉनिटर करते रहते हैं, जिसके लिए मे बी आपने सीसीटीवी कैमरास लगाए हों कि कोई थेफ्ट ना हो जाए, मे बी आपने अपने कंप्यूटर्स पे और अपनी डेटाबेस पे पासवर्ड्स लगाए हों. थर्ड जो है, यूजिंग द कस्टमर डेटाबेस फॉर पर्सनल गेन, कि जो कस्टमर है वो ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर है, वो किसी एक एम्प्लॉय का कस्टमर तो नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर है. लेकिन बिकॉज ही और शी इज अ कस्टमर, तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ी हुई है डेटाबेस में. आप बहुत सारी जगह पे आप देखते हैं कि जो अगर आपने एक दफा किसी होटल में चेक इन किया तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आईडी कार्ड, ये वो सारा कुछ आपका रखते हैं. दैट मीन्स वो डेटाबेस बना रहे हैं अपने कस्टमर्स की. अगर वही डेटाबेस में से कोई एम्प्लॉय जो है वो उसको यूज करता है इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल गेन के लिए, तो दैट इज ऑल्सो अनएथिकल, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई दफा आपने परमिशन पासवर्ड्स रखे होते हैं कि अगर किसी ने एक्सेस करना है इंफॉर्मेशन को तो उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए और उसको परमिशन लेनी पड़े हायर मैनेजमेंट से कि ये यूज वो कर सकता है डेटाबेस या नहीं यूज कर सकता. तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉय को मॉनिटर करना इज वेरी नेसेसरी. और उसके डिफरेंट तरीके हैं, जैसे अभी हमने बात की कि सीसीटीवी कैमरास लगाए होते हैं, पासवर्ड्स लगाए होते हैं अपने कंप्यूटर्स पे, जिससे प्रोटेक्ट होती रहती है इंफॉर्मेशन और बहुत सारी और चीजें. देन प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय को मॉनिटर करते वक्त आपको कुछ एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है. अब प्राइवेसी जो है वो उनका एक बेसिक राइट है कि उनको प्राइवेट जगहों पे उनकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम उनको कैमरा से मॉनिटर कर रहे हैं. तो ये फिर एक पैराडॉक्स, फिर एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि आप उनको मॉनिटर भी करें और उनके राइट्स का भी ख्याल करें. सो एम्प्लॉय मॉनिटरिंग एंड वर्क प्लेस सिक्योरिटी मस्ट बैलेंस these सिक्योरिटी नीड्स विद एम्प्लॉय राइट्स. वही बात आ गई कि कहां आपने एम्प्लॉय राइट को प्रेफर करना है और कहां आपने सिक्योरिटी को या एम्प्लॉय मॉनिटर को. जैसे फिर हम सेम एग्जांपल देते हैं कि आप एक क्यूबिकल में एम्प्लॉय को बिठा दिया आपने कि आप यहां बैठ के काम करें, वो अपना काम कर रहा है और उसको एक बेसिक, एक ह्यूमन राइट की सेंस में उसको प्राइवेसी चाहिए कि उसको काम करते वक्त उसके ऊपर कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई उस पर मॉनिटरिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉनिटरिंग ना कर रहा हो. लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो ऑफिस से कुछ चीजें ना चुरा के ले जाए या कुछ ऐसा थेफ्ट ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया. तो अब एक चीज करते हैं तो दूसरी वायलेट होती है, दूसरी करते हैं तो पहली वाली वायलेट हो जाती है. तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स एंड द सिक्योरिटी कि किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी है और क्या क्या राइट्स हैं एम्प्लॉय के, इन दोनों में बैलेंस क्रिएट करना बहुत लाजमी है. देन डेवलप एंड कम्युनिकेट पॉलिसीज फॉर मॉनिटरिंग. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको बता दें कि वो अपनी प्राइवेट जो है लाइफ उसको सेपरेट रखें. फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ईमेल्स जो हैं वो फिल्टर होती हैं, आपकी ईमेल्स जो हैं वो स्क्रूटनी होती है, उनको चेक किया जाता है. वो क्या है,
وہ ایک قسم کی مانیٹرنگ ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمینیٹ باہر تو نہیں کر رہے. کوئی ایسی انفارمیشن جو آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ باہر نہیں جانی چاہیے، کہ آپ ایسی چیز باہر تو نہیں بھیج رہے ای میل کے تھرو، ٹیلی فون کے تھرو، فیکس کے تھرو. تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ ان کے ای میلز پہ فلٹر لگایا ہوا ہے، آپ ان کے ای میلز چیک کر رہے ہیں، آپ ان کے ٹیلی فونز ریکارڈ کر رہے ہیں. اب یہ جب آپ نے ریکارڈنگز کرنی ہے تو ان کی پرائیویسی ببل میں یہ ڈسٹربنس پیدا کرے گی. ہر کسی کا پرائیویسی کا ایک ببل ہوتا ہے، اس میں وہ سیکیور فیل کرتا ہے. جب آپ اس ببل کو پنچ کرتے ہیں، اس کو انٹروین کرتے ہیں، تو وہ اس کے رائٹس کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. تو آپ جب اس کی ٹیلی فونک ریکارڈنگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کی کمپیوٹر اور ای میل کو فلٹریشن لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ان کو کمیونیکیٹ کریں. آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے ای میل پہ، آپ کے کمپیوٹر پہ، آپ کے جو ہے ٹیلی فون پہ اس قسم کی اور اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک ریکارڈنگز ہوں گی. آپ جب ایک دفعہ امپلائی کو آپ بتا دیں گے کہ ریکارڈنگز ہوں گی اور آپ پہ چیک ہے، تو پھر وہ ایٹ لیسٹ اپنی پرائیویٹ لائف اور اپنی پروفیشنل لائف میں تھوڑا بیریئر رکھے گا، علیحدہ رکھے گا اس کو. جب آپ اس کو نہیں بتائیں گے، بغیر بتائے اگر آپ اس کی ریکارڈنگز کر رہے ہیں اور اس کی ای میلز چیک کر رہے ہیں، دیٹ از آلسو انیتھیکل آن دا امپلائرز بہاف. کہ اگر امپلائر اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو پھر امپلائر جو ہے وہ انیتھیکل کر رہا ہے. اور اگر امپلائی جو ہے وہ ایسی امپلائر کی انفارمیشن باہر بھیج رہا ہے یا اس کی چیزیں تھیفٹ ہو رہا ہے یا اور بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں، اگر وہ کر رہا ہے تو پھر امپلائی کی بہاف پہ انیتھیکل اور انلیگل کام ہو رہا ہے. تو یہ کچھ اور ایشوز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرف جو ہے کس طریقے سے آپ نے رائٹس کو اور سیکیورٹی کو بیلنس کرنا ہے. ایک اور ایشو جو ہے دیٹ از اے ورک پلیس رومانس. اس کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسپیشلی اپوزٹ جینڈر کے لوگ ایک جگہ پہ کام کرنے آتے ہیں. میلز اینڈ فیمیلز دے ورک ایٹ ون پلیس. جب ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں تو ان کی آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ، کوئی نہ کوئی افیلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ افیلیشن ڈیولپ ہونے سے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں. اب ڈفرنٹ آرگنائزیشنز کی اپنی اپنی فلسفی ہے، اپنے اپنے بلیفز ہیں کہ کیا چیزیں اس میں سے فائدہ دیں گی ہمیں اور کیا چیزیں نقصان دیں گی. تو کچھ آرگنائزیشن اس کو انکریج کرتی ہیں اور کچھ آرگنائزیشن اس کو ہائیلی ڈسکریج کرتی ہیں. فار ایگزامپل، سم کمپنیز ٹرائی ٹو پریونٹ ریلیشن شپس بٹوین امپلائیز بیکاز آف پوٹینشیل ڈسکریمنیشن اور سیکچوئل ہراسمنٹ ایشو. ابھی ہم نے ڈسکس کیا لاسٹ لیکچر میں سیکچوئل ہراسمنٹ کا ایشو. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ان کا ریلیشن شپ پہلے دے ور ناٹ ریلیٹڈ، دین ان کا ریلیشن شپ آپ نے دیکھا کہ ڈیولپ ہو گیا. اب اس ریلیشن شپ میں ڈیولپ ہونے میں ہو سکتا ہے کہ فیوریٹزم پیدا ہو جائے. اگر ایک سینئر اور ایک جونیئر امپلائی کا ریلیشن شپ بنا ہے تو اس میں سینئر امپلائی جو ہے جونیئر کو فیور کرے گا، اور اس میں کیا ہوگا، جب ایک کو فیور کرے گا دوسرے کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو جائے گی، دوسرے کے ساتھ ان ایکول ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. تو ایک تو یہ پرابلم آ سکتا ہے. دوسرا یہ پرابلم آتا ہے کہ دے اسپینڈ مور ٹائم ٹاکنگ اباؤٹ دیئر ریلیشن شپ دین ورکنگ. تو ٹائم کا ایشو آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے پرفارمنس لو ہو جاتی ہے. پھر اور ایشوز یہ آ سکتے ہیں کہ اگر میرڈ لوگ جو ہیں ان کا ریلیشن شپ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو دیر مائٹ بی اے ہائک ان ڈیوورس ریٹ میں ہو سکتی ہے یا سیپریشن ہو سکتی ہے. تو وہ بھی ایک پرابلم سوسائٹی کے لیے پلس آرگنائزیشن کے لیے بن جاتی ہے. اور اس میں بہت سارے اور ایشوز آ سکتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ آرگنائزیشن کا یہ ویو ہے کہ اگر یہی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا تو اس سے انوائرمنٹ ہوگا فرینڈلی اور اوپن اور ٹرسٹ پیدا ہو جائے گا، تو امپلائیز کی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز کر جائے گی. ادر ویوز دیٹ رومانس ایز ہیونگ اے پازیٹیو افیکٹ. یہ ریسرچ کئیوں کی ریسرچ یہ کہتی ہے، ہم نے پہلے شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلیف ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. کئی آرگنائزیشن میں ہو سکتا ہے اس کا بہت فائدہ ہوا ہو اور کئی آرگنائزیشن میں اس کا بہت نقصان ہوا ہو. تو اس حساب سے اس کانٹیکسٹ سے ان کا بلیف جو ہے وہ ویری کرتا ہے، چینج کرتا ہے. Then many companies have issued policies and guidelines on how relationship at work may exist. اب کچھ جو ہے وہ middle of the road approach رکھتی ہیں
کہ ٹھیک ہے ریلیشن شپ ہو سکتی ہے بٹ وہ کس طریقے سے ہوگی, اس کی پالیسیز اور اس کی جو ساری جو پلانز ہیں یا اس کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ساری پالیسیز اور پریکٹسز آپ کو ڈسمنیٹ آپ کو بتا دی جاتی ہیں کہ ریلیشن شپ اس طریقے سے آپ مینج کر سکتے ہیں, اس طریقے سے مینج نہیں کر سکتے. دین دا امپلائمنٹ ایٹ ول ڈاکٹرائن, اس کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اور ایک بات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ نارملی جب آپ ایک جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے کچھ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے. امپلائر کے کچھ رائٹس ہیں جو امپلائی کو فالو کرنے ہوتے ہیں اور امپلائی کے کچھ رائٹس ہیں جو امپلائر نے فالو کرنے ہوتے ہیں. مطلب اگر ایک امپلائی ایک امپلائر کے ساتھ یا امپلائر ایک امپلائی کے ساتھ, ان کے دونوں کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ 1 سال وہ امپلائی اس امپلائر کے ساتھ کام کرے گا, ہائر کیا اس کو 1 سال کے لیے, یہ کیا ہے ان کا لیگل کانٹریکٹ ہو گیا. اب اس لیگل کانٹریکٹ میں یہ رولز ریگولیشنز ڈیفائن ہوتے ہیں کہ اگر اس 1 ایئر میں اس نے امپلائی کو نکالنا ہے یا اس کو فائر کرنا ہے تو یہ ریزنز ہوں گے اور اس کی یہ بینیفٹس یا پینلٹیز اس کو بھرنی پڑیں گی یا اس کو دینی پڑیں گی امپلائی کو. اور اگر امپلائی چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ پینلٹیز بھرے گا کچھ نہ کچھ امپلائر کو. نارملی جو یہ پریکٹس ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے 1 ایئر کا کانٹریکٹ کیا کسی ایک امپلائر کے ساتھ, کسی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ. اب آپ نے 6 منتھس کے لیے کام کیا, 7 منتھس کے لیے کام کیا فار ایگزامپل, اور امپلائر آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ جاب چھوڑ دیں, آپ کو ہم فائر کرتے ہیں, آپ چلے جائیں. تو امپلائر کے لیے لازمی ہے کہ وہ ریسٹ آف دا 6 منتھس کی سیلری جو ہے وہ اس کو ساتھ دے گا, بیکاز اس نے کانٹریکٹ کتنا کیا ہے 1 ایئر کا. 6 منتھس اس نے کام کیا ہے, 6 منتھ اس کا کانٹریکٹ ابھی رہتا ہے, تو وہ اس کانٹریکٹ جتنا رہتا ہے اس کی سیلری اس کو دے گا اور پھر اس کو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں. ادروائز امپلائر جو ہے وہ لیگلی باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو واپس نہیں بھیج سکتا, اس کو فائر نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اگر امپلائی چاہتا ہے کہ میں 6 منتھس جاب کرنے کے بعد اس امپلائر کو, اس آرگنائزیشن کو چھوڑ دوں اور کام نہ کروں مزید, تو پھر امپلائی کو 2, 3, 4 یا 6 مہینے کی سیلری جو بھی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے رولز اینڈ ریگولیشن میں وہ امپلائر کو دینی پڑتی ہے ایز اے پینلٹی آف لیونگ بفور دا کانٹریکٹ. جو کانٹریکٹ سے پہلے آپ چلے گئے ہیں اس کی پینلٹی کے طور پہ آپ کو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں یا سیلری دینی پڑتی ہے یا جو اور رولز اینڈ ریگولیشنز میں لکھا ہو. تو یہ تو ہے نارمل جو پریکٹس ہو رہی ہے. اب ہائرنگ کے کانٹیکسٹ میں ہی امپلائمنٹ ایٹ ول ڈاکٹرائن کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو امپلائر آپ کو ہائرنگ کے وقت کہہ دیتا ہے, آپ سے سائن لے لیتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی این امپلائمنٹ ایٹ ول. اس میں کیا ہوتا ہے سلائیڈز پہ دیکھیں. دا ڈاکٹرائن بیسڈ آن کامن لا allows employer to dismiss employees at any time for any reason. اب جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے تو اس میں آپ فائر نہیں کر سکتے, اگر آپ فائر کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی پینلٹیز بھرنی پڑتی ہیں. لیکن اس ڈاکٹرائن کے مطابق اگر یہ ڈاکٹرائن کانٹریکٹ کا پارٹ ہے تو اس ڈاکٹرائن از بلیف, ڈاکٹرائن از اے بلیف, از این آئیڈیا, از اے سیٹ آف آئیڈیاز کہ کیا آپ سوچتے ہیں, کیا آپ بلیف رکھتے ہیں. تو اس ڈاکٹرائن کے مطابق اگر امپلائر چاہے تو وہ کسی بھی وقت امپلائی کو ڈسمس کر سکتا ہے, کسی بھی وقت امپلائی کو فائر کر سکتا ہے. اور اگر یہ ڈاکٹرائن امپلائی کی طرف سے ہے تو کسی بھی وقت امپلائی جو ہے وہ امپلائر کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے اور سم ٹائمز کوئی ریزن نہیں بھی ہو سکتا, کوئی بھی ریزن نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. اور امپلائر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کسی بھی وقت کسی بھی ریزن کی وجہ سے ڈسمس کر سکتا ہے, اس کو فائر کر سکتا ہے. It has been modified to prohibit termination based on race, religion, sex and national origin, age اور disability. اب یہ ڈاکٹرائن تو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں, لیگل اینڈ ایتھیکل کانٹیکسٹ. تو لا نے اس ڈاکٹرائن کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے, اس کو لمٹ کر دیا ہے کہ آپ اگر کسی کو, اگر امپلائر اس ڈاکٹرائن کا امپلائمنٹ ایٹ ول ڈاکٹرائن کو یوز کر کے کسی امپلائی کو نکالتا ہے
تو وہ یہ ریزنز سے نہیں نکال سکتا. اٹ کین بی اینی ریزنز کہ وہ اس کے پاس کام ختم ہو گیا ہے یا جو بھی پرابلم ہے, لیکن یہ ریزنز جو ہیں جو ڈسکریمنیشن میں فال کرواتے ہیں ہمیں, کیا کون کون سے؟ آن دا بیسس آف ریس, جینڈر, سیکس, نیشنل اوریجن, ایج اینڈ ڈسیبلٹی. کہ اگر وہ ایج اس کی زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, لیگلی وہ ٹھیک ہے, بٹ اس ڈاکٹرائن کے مطابق آپ اس کو نہیں نکال سکتے. جینڈر کا پرابلم آ گیا کہ وہ فیمیل ہے یا وہ میل ہے تو آپ اس کو نکال دیں گے, یہ بھی اس میں نہیں ہے. تو اس ڈاکٹرائن کو ماڈیفائی کر دیا گیا ہے ڈیو ٹو نان ڈسکریمنیشن پریویلنس, کہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, تو اس میں یہ تھوڑی سی ایڈ کر دیے گئے ہیں. اب اس چیپٹر کی جو ہم نے چیزیں کور کی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں بیسک رائٹس, جو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہر امپلائی کے بیسک رائٹس ہوتے ہیں, جس میں اس کی ویکلی لیو ہے, پبلک ہالیڈیز ہیں, سک لیو لے سکتا ہے, اس کی پرائیویسی ہونی چاہیے. تو یہ کیا ہے اس کے, یہ بیسک رائٹس ہیں. پھر ہم نے کہا کہ آرگنائزیشنز کئی قسم کے ٹیسٹ کرتی ہیں, جن میں ہم نے مینلی 2 ٹیسٹ کو ڈسکس کیا. آنیسٹی ٹیسٹ ہے. آنیسٹی ٹیسٹ کیا بتاتا ہے آپ کو کہ یہ بندہ کتنا آنیسٹ ہے, یہ ایپلیکنٹ کتنا آنیسٹ ہے. اور یہ ملٹیپل چوائس کوشچن کی بیس پہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرنٹ کوشچنز وتھ ڈفرنٹ چوائسز پوچھتے ہیں, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جو آنسر کرنے والا ہے اس میں کتنی کنسسٹنسی ہے, کہ اگر وہ ایک ہی ٹاپک کے کوشچنز کو یس 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 کر رہا ہے تو وہ کنسسٹنٹ ہے. اگر وہ یس کر کے پھر نو کرتا ہے, پھر یس کرتا ہے اور پھر نو کرتا ہے, تو اس کی کنسسٹنسی برقرار نہیں ہے, ہی از ناٹ کنسسٹنٹ. تو وہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈس آنیسٹ ہے یا اس نے ٹرولی آنسر نہیں کیا چیزوں کو. لیکن پھر ہم یہ سول کرائٹیریا نہیں یوز کرتے کہ اسی کرائٹیریا کو دیکھتے ہوئے ہم ہائرنگ فائرنگ یا کوئی میجر ڈیسیجن اپنا نہیں لے سکتے. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈرگ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ڈرگ فری انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا جو ہے وہ HRM مینیجر کا ایک ریسپانسبلٹی ہے, اور اگر اس کو چیک کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, ڈرگ ٹیسٹ کرتا ہے. کس کس ٹائم پہ کرتا ہے؟ فرسٹ آف آل جب ہائرنگ کر رہا ہوتا ہے, آفر لیٹر دیتے وقت یا دینے سے پہلے ڈرگ ٹیسٹ کرتا ہے. اگر وہ ڈرگ ٹیسٹ فیل کر جائے, فیل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ڈرگ ٹیسٹ جو ہے وہ فیل کرتا ہے, دیٹ مینز ہی از اے ڈرگ یوزر, وہ ڈرگز کو یوز کر رہا ہے, تو پھر اس کو آپ کنسیڈر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسری طرف اگر وہ پاس کر جاتا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. پھر آپ ایک دوسرے لیول پہ جو کرنٹ آپ کے پاس امپلائیز ہیں ان کے بھی ڈرگ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی ایسا ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا ہے تو اس کی ریہیبلیٹیشن ہو جائے, اس کی 100 طریقہ ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے, نہیں تو اس کو ایونچولی فائر کر دیا جائے. دین وسل بلوئنگ کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا. وسل بلوئنگ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو انسان, جو امپلائی کسی دوسرے امپلائی کے بارے میں اپنی آرگنائزیشن کی کسی اتھارٹی کو بتاتا ہے, کچھ رپورٹ کرتا ہے کہ فلانا بندہ مسٹر ایکس, مسٹر وائی, مسٹر اے, مسٹر بی ان ایتھیکل یا انلیگل کام کر رہا ہے, تو ہی اور شی از اے وسل بلور, جو بتا رہا ہے, جو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ان ایتھیکل بات ہو رہی ہے. یا وہ کیا کر سکتا ہے, وہ تھرڈ پارٹی ادر دین دی آرگنائزیشن, کسی کو لا فرمز ہیں, لا جو امپلیمنٹیشن فرمز ہیں ان کو بتا سکتا ہے, لا میکرز ہیں ان کو بتا سکتا ہے کہ یہ انلیگل چیزیں ہو رہی ہیں اس آرگنائزیشن میں پرٹیکولر, وہ وسل بلور ہے اور اس کام کو کرنے کو وسل بلوئنگ کہہ دیتے ہیں. دین ہم نے دیکھا کہ امپلائی کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے, کہ تھیفٹ ہو سکتا ہے, پھر آپ کی انفارمیشن جو ہے کریٹیکل انفارمیشن آپ کی پروڈکٹ آپ کی سروس کے بارے میں وہ دوسری آرگنائزیشن کو بتا سکتا ہے. تیسری اس میں چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کسٹمر کا جو اپنا ڈیٹا بیس ہے اس کو ایک امپلائی اپنے پرسنل گین کے لیے یوز کرتا ہے, تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے امپلائی کو. اور مانیٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے رائٹس اور اپنی سیکیورٹی دونوں کو بیلنس کریں, کہ اس کی پرائیویسی اور اس کے رائٹس بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ بھی اس کو مانیٹر اور اس کی کیئر کر سکیں کہ وہ کوئی ان کاموں میں انوالو تو نہیں ہے. پھر ورک پلیس رومانس کا کانسیپٹ تھا کہ بہت سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ کام کرنے آتے ہیں اور اس میں اسپیشلی امنگ بٹوین دا اپوزٹ جینڈر ریلیشن شپس ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو وہ ریلیشن شپس ڈیولپ ہونا اچھا ہے یا برا ہے؟ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ آرگنائزیشنز کہتی ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے, بیکاز فرینڈلی انوائرمنٹ ہو جاتا ہے, اس کا پرفارمنس ہائی کی طرف جاتی ہے یہ.
بیکاز فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے, اوپننس ہوتی ہے, ٹرسٹ ہوتا ہے, تو اس میں اچھا انوائرمنٹ پیدا ہونے کی وجہ سے پرفارمنس انکریز ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ آف ٹائم ہے اور فیورز دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. پھر ہم نے لاسٹ میں جو کیا ہے وہ امپلائمنٹ ایٹ ول ڈاکٹرائن ہے, جو کہتا ہے کہ امپلائر کسی بھی ٹائم امپلائی کو فائر کر سکتا ہے, ڈسمس کر سکتا ہے فار اینی ریزن ایٹ اینی ٹائم, اور اسی طرح امپلائی جو ہے وہ کسی بھی ٹائم وہ جاب چھوڑ سکتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے. اور اس کو اب ڈسکریمنیشن سے بچانے کے لیے اس کے یوزیج کو ریسٹرکٹ کر دیا, لمٹ کر دیا ہے کہ ایج, جینڈر اور کسی بھی ریس کی وجہ سے آپ یہ ڈاکٹرائن کا یوزیج نہیں کر سکتے. اٹ کین بی ادر دین دیٹ, بٹ ان وجہوں سے آپ مائنورٹی کو یا پروٹیکٹڈ گروپس جو ہیں یا ویمن ہیں ان کو آپ یہ ڈاکٹرائن یوز کر کے ڈسمس نہیں کر سکتے. دس واز آل, اینڈ آئی ہوپ یو آر ریڈنگ دا بک as well as comparing the slides. Keep understanding, keep doing well, and inshallah I'll see you in the next lecture. Thank you very much.